मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इसका एक शान नुज़ूल है कि अबू आमिर राहिब जो था, एक ईसाई पादरी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो इसके मुनाफिकीन से बड़े गहरे ताल्लुकात थे और इसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बहुत दफ़ा कोशिश की। इसने रूम का जो बादशाह है ना, हिरकल, ईसाई बादशाह, उससे भी इसके ताल्लुकात थे और ये प्लान बना रहा था कि हिरकल बादशाह को किसी तरह मुतवज्जे करे और ज़मीन बनाए मदीना में, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाए, और जब कुछ तादाद में मदीना के लोग इसके साथ बन जाएं अबू आमिर राहिब के साथ, तो हिरकल को हुक्म दे कि अपनी फ़ौज मदीना पे लेके चढ़ाई कर दो। तो ये इसका पूरा प्लान था। मुनाफिकीन पसे पर्दा इसके साथ मिले हुए थे। तो मुनाफिकीन को अब जाहिर है, जब भी आप कोई प्लान करते हैं तो आपको कोई जगह चाहिए होती है जहां लोग जमा हों। अब मुनाफिकीन मुखलिस सहाबा जो नए नए मुसलमान हुए थे उनको वरगलाना चाहते थे। उनको वरगलाने के लिए अगर कोई ऐसे ऑफिस खोल लेते तो जाहिर है मुखलिस सहाबा नहीं आते उस दफ्तर में। वो कहते हैं तुम, हम क्यों आए यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मौके पे मस्जिद का सहारा लेना एक बेहतरीन जरिया था मुनाफिकीन के पास, कि हम एक मस्जिद बनाते हैं, उसमें क्या होगा, नमाज के लिए तो लोग आएंगे, तो हम जैसे वो जब लोग नमाज के लिए आया करेंगे तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ना उनको वरगलाते रहेंगे इस्लाम के ख़िलाफ़। जैसे फसादी लोग होते हैं ना, गीबतें करते रहते हैं, बहुतान, यार ये देखो नबी ने जो ये फ़ैसला किया ये तो समझ में नहीं आता, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ये हो गया। इस तरह की हम मनफी प्रोपेगेंडा करते करते बहुत से मुखलिस लोगों को अपना हमनवा बना लेंगे। तो ये उनकी नीयत थी। इस नीयत से उन्होंने एक मकान तामीर करने का इरादा किया, जिसको उन्होंने नाम मस्जिद का दिया। ये खूब समझ लें, बाज़ हज़रात ने यहाँ लिखा है कि मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई तो, और नबी ने फिर बाद में उसको गिराने का हुक्म दिया, जैसे कि कुरान में अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया। तो मस्जिद को याद रखें, गिराया नहीं जाता। इसलिए सही तफसीर इसकी ये है कि उनकी नीयत मस्जिद की नहीं थी, उनकी नीयत एक मकान की थी, लेकिन उसको शक्ल मस्जिद की दी गई, नाम मस्जिद का दिया गया, ताकि लोग उसमें इस बहाने आए, नमाज पढ़ें, गैदरिंग हो, और फिर हम लोगों को वरगला सकें। तो वो शरई मस्जिद नहीं थी। तो चूंकि मुनाफिकीन ने उसको नाम मस्जिद का दिया, उसकी लुक मस्जिद जैसी, और उसका दुनिया के सामने ये शो किया गया कि ये मस्जिद है, तो कुरान ने भी उन्हीं की रियायत में उसको मस्जिद से ताबीर किया। वरना हकीकत में जो शरई मस्जिद होती है, जो अहले इस्लाम तामीर करते हैं, मकसद नमाज होता है उसमें, वो वाली शरई मस्जिद के उसके हकाम नहीं थे। अगर वो हकाम होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद ना गिराते, क्योंकि मस्जिद बनने के बाद उसका गिराना जायज़ नहीं है। तो मुनाफिकीन ने जब वो, उनकी नीयत क्या थी कि आमिर राहिब के साथ मिलकर एक गैदरिंग हो जाएगी और हम यहाँ बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे और मुसलमानों के दिल में वसवसे डालेंगे, तो फिर जो है वो हिरकल रूम इस तरह से उसको हम मुतवज्जे करेंगे अबू आमिर राहिब के ज़रिए, और बिल आखिर मदीना को तहस नहस कर देंगे। तो जब उन्होंने मस्जिद तामीर की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आके अर्ज़ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इस मस्जिद में आके नमाज अदा कर लें। मुनाफिकीन की नीयत ये थी कि जब नबी आएंगे मस्जिद में, मस्जिद तो ज़ाहिर है एक अच्छा लेबल ही है, नबी आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो दूसरे लोगों को इससे एक मोटिवेशन मिलेगी कि भाई देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ी है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं था कि इनके पीछे क्या साजिशें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन से वादा कर लिया कि तबूक से वापसी पर मैं इंशाअल्लाह इस मस्जिद में आऊँगा और नमाज़ पढ़ूँगा, क्योंकि आपने तो ये समझा कि खैर ख्वाही की नीयत से शायद मस्जिद बनाई होगी इन्होंने। लेकिन कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबूक के मौके पर ये आयतें नाजिल की, अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल की और कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया इन आयतों को। और इसमें बता दिया गया कि ये जो मस्जिद जो मुनाफिकीन ने बनाई है, ये ज़ाहिर में मस्जिद है, हकीकत में ये ज़िरार है। ज़िरार का मतलब नुकसान पहुँचाने का एक जगह है, नुकसान पहुँचाने की एक प्लेस है, जिसका मकसद क्या है कि जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ मिलकर इस्लाम को तहस नहस किया जा सके। लिहाजा आप कभी भी उस मस्जिद में जाके नमाज ना पढ़ें। चुनाचे जब ये आयतें नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि सहाबा को भेजा कि जाके उसको जला दो और उसकी इमारतों को गिरा दो।
تو یہاں سے ان کے جو منافقین کا جو ایک بہت بڑا پلان تھا وہ سارا برباد ہو گیا. اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرارا جو نقصان پہنچانے والی تھی. تقویٰ مسلمانوں میں اسلام کی ترغیب یا عبادت اس کی نیت نہیں تھی. وہ کفرن، اور کفر کے لیے بنائی. کفر کا مطلب کیا؟ تاکہ وہاں بیٹھ کے کفر کو پروموٹ کریں، کفر کی باتیں کریں. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے بنائی گئی کہ مومنین میں پھوٹ ڈال دیں. کیونکہ جب مومنین آئیں گے کچھ اس طرح کی باتیں سنیں گے تو ظاہر ہے جو ایک اتحاد چلا رہا ہے وہ خراب ہو جائے گا. وَإِرْصَادًا، اور اس کی گھات کی جگہ بنائیں، اس کے رہنے کی جگہ بنائیں. لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اس شخص کے لیے جگہ بنا دیں اس میں جو اللہ اس کے رسول سے پہلے ہی دشمنی کر چکا ہے. ابو عامر راہب جس کی دشمنی مشہور ہے، اس کو جگہ چاہیے تھی تو اس کو جگہ بنا کے دے رہے تھے. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ اچھائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اسلام کی تبلیغ کے لیے مسجد بنائی ہے. اے نبی، اللہ آپ کو خبردار کرتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کریں، کبھی بھی قیام نہ کریں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ منورہ، تو ڈائریکٹ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے آپ، بلکہ آپ نے پہلے مدینہ کے قریب میں ایک محلہ تھا، ایک گاؤں تھا یوں سمجھ لیں، اس کا نام تھا قبا. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے وہاں مسجد بنائی. وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو آج مسجد قبا کے نام سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن وہاں قیام کیا، نمازیں پڑھیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہر میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے محبت تھی، اہل قبا سے محبت تھی، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بڑا اکرام کیا تھا. تو آپ ہر ہفتے کو مدینہ منورہ سے پیدل چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل یا سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے. تو یہ تاکہ اس کی فضیلت کو بیان کیا جا سکے اور وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملے. اور آپ نے مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ قبا میں جا کے بھی ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے میں 2 رکعت پڑھوں تاکہ مجھے بھی وہ حج عمرے کی فضیلت حاصل ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی زندہ ہو جائے. تو یہی طرز عمل منافقین نے کیا کہ بھئی آپ قبا تو آتے ہی ہیں تو آپ ادھر بھی آئیں. تو آپ نے چونکہ پہلے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اللہ نے جب حکم نازل کیا اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا. تو اللہ نے ایسے موقع پہ قبا مسجد کی فضیلت بیان کی کہ جو قبا مسجد ہے نا اس کے لوگ پاکیزہ لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں. تو وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھایا کریں، کیونکہ اس مسجد کی بیس تقوی اور اللہ کی رضا پر تھی. جو وہاں صحابہ نے مسجد بنائی وہ تقوی اور اللہ کی رضا کی بیس پہ بنائی ہے مسجد. وہ لوگ بھی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ مسجد بھی اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز پڑھیں. یہ جو مسجد ہے اس کے بنانے والوں کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوف اور اللہ کی رضا نہیں تھی، بلکہ ان کی بنیاد ہی اس تخریب کاری اور خدا کے غضب کو دعوت دینا تھی. لہذا اس مسجد میں آپ کبھی بھی قیام نہ کریں. تو اس لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے تقوی کی بیس پہ بنیاد رکھی گئی. احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں یعنی نماز پڑھیں. فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاکیزہ رہا کریں وہ. واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا گئے. اچھا آج قبا جو ہے وہ تو مدینہ شہر میں داخل ہو چکی ہے وہ مسجد، کیونکہ شہر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اب گاؤں نہیں رہا، بلکہ وہ قبا بھی مسجد مدینہ کے شہر میں ہی ہے وہ. تو حدیث میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے. اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں. ظاہر ہے وہی لوگ تھے نا جو محلے والے تھے.
تو اللہ قبا کے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں. تو کیا تمہارے اندر ایسا عمل ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پاک رہتے ہو، جو دوسرے اتنے پاک نہیں رہتے جتنے تم رہتے ہو؟ تو کون سی طہارت الگ سے وہ طہارت ہے جو تم حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم استنجا کرنے کے بعد اسے پانی سے دھوتے ہیں. عرب میں پانی بہت کم ہوتا تھا اور پانی کا حصول عربوں کے لیے بہت مشکل تھا. آج بھی وہاں تیل سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو ان کے لیے پانی کا حصول بہت مشکل تھا. تو اسلام نے اجازت دی تھی کہ اگر قضائے حاجت کے بعد نجاست پھیلی نہیں ہے تو اس کو صرف مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی ہے. آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے اور نجاست دائیں بائیں زیادہ پھیلی نہیں ہے، جو مقد ہے اس سے تجاوز نہیں کیا نجاست نے، تو پانی سے دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ مٹی سے استنجا کر لینے سے، جبکہ اچھی طرح سے وہاں صفائی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. تو عرب کے لیے بڑا مشکل تھا پانی سے استنجا کرنا اس وقت، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی. اچھا یہ خوب سمجھ لیں، اگر نجاست پھیل جائے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صحابہ کے دور میں غذائیں جو تھیں وہ خشک تھیں، تو قضائے حاجت بھی اسی طرح ہوا کرتی تھی جس میں پھیلتی نہیں تھی. اور آج کل کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تمہاری جس قسم کی غذائیں ہیں اس غذاؤں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے. تو آج کل جو غذائیں کھائی جا رہی ہیں اس میں تو مٹی سے استنجا شاید کافی نہ ہو، اس میں تو پانی سے ہی ضروری ہو. پہلے زمانے میں خشک غذائیں ہوا کرتی تھی تو نجاست میں اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پانی سے استنجا کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی پانی اگرچہ مشکل تھا لیکن پانی سے ہی استنجا کیا کرتے تھے تاکہ صفائی زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مسجد قباء کی تعریف کی تو اللہ نے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعریف کر دی، اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پانی سے استنجا کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیوں اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پانی سے استنجا کا رواج ہو گیا، اور آج تک وہ رواج الحمدللہ باقی ہے. اور جہاں تک میرا سروے ہے دنیا میں، جہاں بھی میں گیا ہوں یا سنا بھی ہے میں نے، تو پانی سے استنجا کا رواج آپ کو اہل اسلام کے علاوہ شاید دنیا کی کسی قوم میں بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ واحد مسلمان قومی ہے، اور اس کی بیس یہ آیت ہے کہ اللہ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی، ان کو موٹیویٹ کیا، تو اس کی بیس پر مسلمانوں میں پانی سے استنجا کا رواج آیا. خیر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. اب اللہ مسجد قباء کی تعریف کر رہے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص، یعنی وہ شخص سے مراد وہ تمام لوگ جن میں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مسجد قباء کی تعمیر کی تھی. فرمایا وہ شخص جس نے بنیانہ، مسجد کی بنیاد رکھی ہو، اسسا، اس کی بنیاد رکھی ہو، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف کی بیس پہ مسجد بنا رہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ورضوان، اور اللہ کی رضا کی بیس پہ، تو وہ شخص زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، امن اسس بنیانہ، یا وہ منافق زیادہ بہتر ہے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرفین، ایک نہر کے کنارے پر، یعنی نہر کے کنارے کا کنارہ، اس پر ایک بنیاد رکھی ہو عمارت کی، اور وہ کنارہ بھی ابھی گرنے والا ہے. یعنی کمزور چیز پہ بنیاد رکھی ہے عمارت کی. وہ کمزور چیز کیا ہے؟ کفر اور باطل عقیدے، دنیا کی محبت، تخریب کاری اور فساد اور دنیا کے مفادات. اس بیس پہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ اس بیس کو بہت کمزور قرار دے رہے ہیں، اس پہ آپ کا کام زیادہ عرصہ ٹھہرتا نہیں ہے، دھڑام سے گر جاتا ہے. تو اس کو ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے عمارت بنائی اور اس کی بنیاد ایک کمزور کنارے پر رکھی ہے، جس میں سیلابی ریلے سے ہر وقت خطرہ ہے کہ کنارہ گرے گا اور یہ پوری عمارت بھی گر جائے گی. تو وہ جو کفر اور باطل عقیدے ہیں، یا دنیا کی محبت ہے، یا تخریب کاری کا جو شوق ہے، اس کی بنیاد پر عمارت بنائی گئی ہے، یعنی یہ اس کے پیچھے بیس ہی ہے. تو ظاہر ہے یہ بیس ہی کمزور ہے تو عمارت بھی اسی طرح کمزور ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فنہار بہ، پھر وہ عمارت اس شخص کو لے کے گر بھی پڑے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. یعنی گر تو رہی ہے پانی میں، لیکن اللہ نے اس پانی کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا، کیونکہ جو منافق نے جو عمارت بنائی تھی اس کی بیس غلط تھی. تو اللہ کہتے ہیں وہ بیس اس بنانے والے کو لے کے، چونکہ وہ اس عمارت میں رہے گا نا، وہ منافق جس نے وہ عمارت بنائی ہے، تو جس نے گھر بنا لیا ہو کمزور جگہ پر، تو ظاہر ہے گھر اس شخص کو لے کے دریا میں گرے گا، خود بھی گھر تباہ ہوگا، اس بندے کو بھی مروا دے گا. تو یہی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ جو انہوں نے عمارت بنائی، ایسی کمزور باتوں پہ اس کی بیس رکھی ہے کہ یہ عمارت بھی گرے گی،
اور اس عمارت میں جو لوگ رہیں گے وہ بھی زمین پہ دھڑام سے گریں گے، پانی میں گریں گے، اور اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو پانی ہے لیکن حقیقت میں یہ جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، کیونکہ اس کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ تو دونوں عمارتوں میں کتنا فرق ہے، یعنی قرآن یہاں اصل میں یہ سمجھا رہا ہے کہ عمارتوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن نیت سے ان دونوں کی جو تعمیر ہے اس میں بڑا فرق ہے، ان کی پائیداری میں بڑا فرق ہے۔ تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے تقویٰ ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اللہ کی رضا کا جذبہ۔ کام تھوڑا ہوگا لیکن بہت مضبوط ہوگا۔ میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے آج تبلیغی جماعت کا تصور دماغ میں آتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے خوف اور امت کی خیر خواہی کے جذبے سے ایک چھوٹے سے کام کی بنیاد رکھی، لیکن چونکہ بنیاد بڑی مضبوط تھی، اس میں کوئی لالچ نہیں تھی، تو آج وہ کام پوری دنیا میں کیسا پھیل گیا کہ روکنے سے رک نہیں رہا۔ وہ سعودی عرب میں پابندی لگی پھر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے، یعنی بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کام کی۔ اور کتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں جن کے میں بہت محنت تھی، بہت مشقت تھی، لیکن ان کی بنیاد صحیح نہیں تھی، وہ تحریکیں ایسے ہی غائب ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہی بات کو قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ شفا جرف نہار فنہار به فی نار جہنم، تو وہ پھر جہنم میں گر جائے وہ عمارت اپنے بنانے والے کو لے کر۔ تو اللہ ان صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے مسجد قباء بنائی، کہ اللہ کہتے ہیں ان کی بیس تو تقویٰ تھی، وہ زیادہ بہتر ہے یہ کمبخت منافق جن کی مسجد بنانے کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا مطلب وہ زیادہ بہتر ہیں، تو لہٰذا ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے ساتھ آپ جا کے رہا کریں، ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھا کریں، ان منافقین کو آپ پروٹوکول نہ دیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی مسجد کا لیبل لگا کے تخریب کاری کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے نا مسجد زرار، تو ان کی جو عمارت ہے جو انہوں نے بنائی ہے یہ مسلسل ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ ان کے دل میں خوف رہے گا کہ ہم نے کام غلط کیا ہے، اور جب نبی اس عمارت کو گرا دیں گے تو بھی ہمیشہ دل میں کھٹکا رہے گا کہ ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، محنت بھی کی اور بدنامی بھی ہوئی۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ غلط چیز پہ جس کام کی بنیاد رکھتے ہیں نا، غلط عقیدے پہ، تو وہ کام آپ کے دل میں کھٹکتا ہے۔ آپ اخلاص کی بیس پر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور جب آپ غلط چیز پہ کسی کام کی بنیاد رکھتے ہیں، غلط نیت پہ، تو اس کام میں آپ کو کھٹکا لگا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص قاتل تھا، اس نے علماء کا قتل کیا، بعد میں ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات ملی کہ اس نے بتایا کہ میرا سکون ہمیشہ برباد رہتا ہے۔ تو کام تو کر لیا پیسوں کی لالچ میں، لوگوں کو قتل بھی کر دیا، لیکن سکون، کیونکہ ایک دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ یار ہم نے غلط کیا، پکڑے بھی جا سکتے ہیں، آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو جتنے بھی مجرم لوگ ہوتے ہیں جن کی بیس ہی غلط ہوتی ہے تو اللہ ان کے دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جو انہوں نے عمارت بنائی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، یعنی ان کو سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل ہی ختم ہو جائیں۔ یعنی ایک محاورہ ہے کہ دل میں خوف ہوتا ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں کہ یار تیرے دل میں ہمیشہ خوف رہے گا جب تک تیرے سینے میں دل ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ خوف رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس میں کنایتاً یوں کہا جاتا ہے کہ جب تک تیرے سینے میں دل ہے، جب دل ختم ہو جائے گا تو خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے دل کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک دل جسمانی دل ہے جو زندگی میں ہے، پھر موت کے بعد بھی انسان کو جو برزخی زندگی میں دل ملتا ہے تو منافق کے پھر اس دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، پھر آخرت میں جو دل دیا جائے گا اس میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ ان کے دل میں اس برائی، اس جرم پہ جو دل میں کھٹکا ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔